बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी क्या हुई, शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया है। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पूरी तरह नजरअंदाज कर दिए गए। मार्केटों में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों की जानिब से SOPs की खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती SOPs पर गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुल्क भर में छोटी मार्केटें हफ्ते और एतवार को भी खुली रखने और शॉपिंग मॉल्स भी खुले रखने का हुक्म दिया है। और पंजाब हुकूमत ने अदालत उस्मा के हुक्म पर शॉपिंग मॉल्स खुले रखने का ऐलान कर दिया है। बाजारों में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कितना हो रहा है, दुकानदारों की जानिब से बाजारों में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वायरस के खतरात बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, अवाम घरों में रहने पर राजी क्यों नहीं, इन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान इकबाल शेख साहब, जो कि सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। हमें ज्वाइन करेंगे नदीम कुरैशी, जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। हमें असमतुल्लाह नियाजी साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि चेयरमैन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम गुफ्तगू का आगाज इरफान साहब से करने से पहले हम शहर लाहौर के अगर स्टैट्स आपके साथ शेयर कर लें, तो इस वक्त शहर लाहौर में 24 घंटों के दौरान 503 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये 500 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कुल तादाद जो है वो 7,465 हो चुकी है। कोरोना वायरस अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 762 नए केसेस आने के बाद कुल तादाद पंजाब में हो गई है 15,346। और अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो 42,125 केसेस पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं। ईद को एक हफ्ता रह चुका है, बाजार खुल चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं और अभी बाजारों में जो कि टाइमिंग्स की हदबंदी है, ये सुनने में आ रहा है कि शायद इन टाइमिंग्स को भी ओपन किया जाएगा ताकि बाजारों में रश न हो। इरफान साहब, अब आपसे आगाज कर लेते हैं। एक हफ्ता ईद में रह गया है और आपने कोरोना केसेस की तादाद देखिए कितनी ज्यादा हो चुकी है। इस मामले में आपकी ताजिर बरादरी क्या कर रही है कि जो लोग हैं वो अपनी सनत भी खोल लें, तिजारत भी खोल लें, कारोबार भी कर लें और कोरोना भी उन्हें हिट ना करे? सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो ये करूंगा कि मेरे ख्याल में इस वक्त बजाय इसके कि आप 7 दिन के लिए खोलते, आपको 24 आवर्स के लिए खोलना चाहिए। 24 आवर्स 7 डेज। ठीक। और जब तक आप ये नहीं करते तो ये रश जो है ना, जो एक समा बना हुआ है, देखिए ईद बहुत बड़ा ओकेजन है मुसलमानों में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बड़ा मनाया जाता है इसको। तो इसको इस फेस्टिव जो ओकेजन है इसको पूरी तरह से करने के लिए अगर आप टाइम शॉर्ट करेंगे, चीज़ें करेंगे तो ये और रश बढ़ेगा और फिर आपका जब रश ज़्यादा हो जाएगा तो फिर SOPs जो है ना उसकी धज्जियां भी उड़ जाती हैं और SOPs पे कंट्रोल भी नहीं हो सकता। अच्छा तो इरफान साहब, आप अभी पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क की कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर लॉकडाउन में इतनी नरमी हुई हो जैसा कि पाकिस्तान में हुई और बाजार खुलने, ईद मनाने का जश्न जो है उसको अलाउ कर दिया गया? नहीं, देखिए मैं दुनिया में तो इसके बारे में थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि यूरोप ने भी, अब इटली ने भी और स्पेन ने भी पूरी तरह से चीज़ें हम खोलनी शुरू कर दी हैं और चीज़ें इसी तरह से हो रही हैं। वहाँ पे लोग थोड़े से एजुकेटेड हैं, चीज़ों को SOPs को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आवाम है वो इस चीज़ के ऊपर पहले तो यकीन ही नहीं करती है। जब हम उनसे कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं कहते कि तो कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ये तो कहीं अपना यहूदियों की साजिश है, तो अल्लाह जाने इस चीज़ को हम अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस जहनीत को तो आप भी तब्दील कर सकते हैं। तो इस जहनीत को तब्दील करने के लिए हालांकि पिछले 51 डेज से पूरा चैनल्स, पूरे मीडिया इसके ऊपर पूरी तरह से लोगों को कह रहे हैं, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। लोग तो कहते हैं कि हम अपनी बात बनाएंगे और हम अपनी बात भी सुनेंगे। सही, ठीक है। अच्छा इरफान साहब, अभी जो आपको अभी तक ये जो अप्रैल का महीना और अभी तक का जो मई का महीना गुजरा है उसमें कितनी ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं और कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना हुआ है अभी तक की सिचुएशन को हैंडल करने तक के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहले तो गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे नहीं मानती थी, हमारे डॉक्टर्स नहीं मानते थे, हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हमारे ऑफिसर्स हैं वो कहते थे कि मार्केट्स नहीं खुलनी चाहिए, बिजनेसेस नहीं खुलने चाहिए। लेकिन मैंने जब भी उनसे डायलॉग होते रहे तो मैं ये कहता रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ कोरोना करेंगे तो हम बाकी मईशत को क्या करेंगे, किस तरह से लेके चलेंगे। हमारी मईशत बड़ी अपना नाजुक सी मईशत है, इसको अगर हमने इसको सहारा ना दिया भी
تو بعد میں اس کا ریوائول مشکل ہو جائے گا. اور یہ بات حکومت نے, حکومتی نمائندگان نے, رہنماؤں نے سمجھی بھی. جی سمجھی بھی, اور انہوں نے سمجھتے ہوئے اس کے بعد کھولنا شروع کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کھولنا کوئی اس میں نہیں ہے. آپ جو کیسز بڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو میں اس کا ٹوٹلی دار و مدار آپ کی ٹیسٹنگ کے اوپر ہے. جتنی آپ ٹیسٹنگ کریں گے اتنی آپ کے ریزلٹ آئیں گے زیادہ. اور یہ ریزلٹ جس سپیڈ سے ہم کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ جولائی تک بھی ہم اپنی پیک تک پہنچ سکیں گے. تو یہ اس لیے بزنس کھولنا ضروری, ہم 6 مہینے انتظار نہیں کر سکتے. اور اب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وی ہیو ٹو لیو ود کرونا, وی ہیو ٹو میک اوور اسٹریٹجیز. بزنس کے لیے, گورنمنٹ کے اپنی معیشت کے لیے, گورنمنٹ کے ایوانوں کے لیے, اپنے لیے ہمیں ہمارے لائف سٹائل کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ کرونا کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے کرونا جو ہے نا, یہ اتنے ختم نہیں ہونا, اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتا پھر آپ نے اپنی اسٹریٹجی بھی چینج کرنی ہے, اپنے آپ کو بھی چینج کرنا. اچھا عرفان صاحب, آپ نے کہا لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. کون سے بزنس ایسے ہیں جہاں پر لائف سٹائل ٹوٹل چینج ہو چکا ہے؟ شاپنگ مالز, کیونکہ آج عدالت بھی درمیان میں آئی ہے اور معزز عدالت نے بھی حکم دیا ہے کہ شاپنگ مالز بھی کھلے رکھیں. تو ایسے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پوسٹ جو 9/11 ہے, ہمیں واک تھرو گیٹ سے گزرنا پڑتا تھا, اسکیننگ کروانی پڑتی تھی. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈس انفیکٹڈ جو ٹنل ہے اس سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو ابھی آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ جو نیا دور آ چکا ہے اس میں شاپنگ مالز کیسا منظر پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, شاپنگ مالز میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ اس کو بھی کھولنا چاہیے, کیونکہ شاپنگ مالز زیادہ آرگنائز ہیں چھوٹی مارکیٹوں سے. کیونکہ چھوٹی مارکیٹوں کے لوگ جو ہے نا ایجوکیٹڈ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں, آپ ڈیفنس میں چلے جائیں, آپ گلبرگ چلے جائیں, آپ کینٹ میں چلے جائیں, یہاں پہ ایس او پیز کو زیادہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ جب اندرون شہر کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کو ملائیں گے. بازار جو بازار ہے, جیسے بازار ہے یا انارکلی بازار. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ابھی دیکھیں, ہماری قوم جو ہے نا, وہ تو ایک پلازہ کھل جائے, کوئی نیا پلازہ کھل جائے تو پورا 7 دن کے لیے اس کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں. تو یہ تو 51 ڈیز کا ایک لاک ڈاؤن تھا, اور وہ 51 لاک ڈاؤن کے بعد وہ نکلے ہیں تو ڈیسپریٹ ہو کے نکلے ہیں. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ, اور اوپر سے آپ نے ٹائم بھی کم کر دیا, آپ نے 4 دن کر دیے ویک میں, پلس آپ نے اس کی ٹائمنگ بھی 5 بجے تک کر دی. تو یہ سارا چیزوں کا امپیکٹ جو آگے پڑا ہے وہ یہ تھا کہ لوگ دھواں دار طریقے سے اپنے گھروں سے نکل کے مارکیٹوں میں آ گئے, اور یہ ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس کو 24/7 کریں, یہ سارا رش ختم ہو جائے گا, لوگ اپنے اس پہ آئیں گے اور چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 7 دن کے لیے گورنمنٹ کو کر دینا چاہیے, سپریم کورٹ کو بھی اس کے اوپر فیصلہ کر دینا چاہیے, گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی, پورے پاکستان کو اس کے اوپر عمل درآمد کر لینا چاہیے, ادروائز اور زیادہ کرونا پھیلے گا. ٹھیک ہے. اچھا, معاشرے اعتبار سے, کیونکہ ایوان صنعت و تجارت ہے آپ کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اکانومیکلی کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, اور عید تک کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کیا جو حالات ہیں وہ فائنانشلی ٹھیک ہو سکتے ہیں تاجر برادری کے؟ جی دیکھیں, میں بالکل اس چیز پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ حالات, اگر بزنسز کھلیں گے تو حالات ڈیفینیٹلی پہلے سے بہتر ہوں گے, اکانومی کا بھی ریوائول ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ IMF کہہ رہا ہے کہ جی اگر جون تک اسی طرح سے حالات چلتے رہے, آپ نے لاک ڈاؤن کیا تو یہ -1.5 تک GDP کا ریٹ جائے گا. صحیح. تو ریشو اگر اتنی نیچے ہو جائے گی تو پھر آپ اس چیز کو سوچیں کہ پھر ہمیں بزنس ساتھ چلانے چاہیے. اور اگر ہم بزنس نہیں چلاتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عید تک جو بھی کاروبار ہوگا یا جو بھی بزنس ہوگا, اس سے اکانومی کو اسٹرینتھن ملے گی, اکانومی بہتر ہوگی. ہاں, کرونا کا تھوڑا سا مسئلہ ضرور ہے, بٹ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دکانداروں کا مسئلہ کم ہے, اس میں ہماری عوام زیادہ انوالو ہے. ہماری عوام اپنے بچوں کے ساتھ گھوم رہی ہے, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گھوم رہی ہے. تو خدا کے لیے بچوں کو تو کم از کم گھر میں چھوڑیں. اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ جو کہ اس وقت تنگ دست ہیں اور جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں, کیونکہ آپ صدر بھی ہیں لاہور چیمبر کے, تو پھر آپ سے مشاورت کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں, اور اپنا زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے, اپنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے تو لاہور چیمبر کو ان کے لیے ہر وقت کے لیے کھولا ہوا ہے, جب مرضی تشریف لائیں. اور میرے پاس روزانہ 50-100 بندہ میرے پاس ڈیلی آتا ہے, ڈیلی مختلف مارکیٹ سے, مختلف مسائل ہیں ان کو. کبھی کسی قسم کا کیا ہے, مال نہیں ہے, کوئی جو پرچون کا انہوں نے سامان خریدنا ہے جو کہ خریدا جاتا ہے, وہ چیزیں نہیں, جو آپ کی ہول سیل مارکیٹس ہیں وہاں پہ مال اویلیبل نہیں ہے, کچھ امپورٹ کیونکہ بر وقت نہیں ہو سکا, اس کا کوئی پرابلم ہے. پھر نمبر 3, سب سے بڑا مسئلہ میرا خیال سے یہ ہے کہ چائنا کا بہت زیادہ مال اور انفلوئنس ہوا کرتا تھا,
اور اب وہ سامان نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ کس طرح سے بیلنس کیا جا جی رہا ہے؟ امپورٹس کا مال نہیں تھا لوگوں کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس سامان کافی آیا بھی ہو جو انہوں نے پہلے امپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن چیزوں کی پرابلم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے بزنسز اپنے چلنے اپنے روٹین میں آنا شروع ہوں گے چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. اور میں بار بار یہ بات کو کہتا ہوں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ جینا ہے، کرونا کے ساتھ مرنا ہے. اب ہم یہ اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے کسی صورت بھی. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ابھی بھی ہم کرونا کی بات کرتے رہیں اور باقی بات نہ کریں تو یہ غلط ہوگا. ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، معیشت بھی لے کے چلنی ہے، کرونا کو بھی لے کے چلنا ہے، دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. We have to live with it. عصمت اللہ نیازی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عصمت صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے حکومتی ایس او پیز کے ساتھ یہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ چلانے سے انکار کر دیا. عصمت صاحب بیان کریے گا مدعا کیا ہے؟ جی انکار چلانے سے ہم نے انکار نہیں کیا. ہمارا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ایس او پیز ہے. جی جی بالکل. ہاں یہ چلانے کے لیے تو جو ہے نا حکومتی ایس او پیز کے ساتھ گاڑیاں چلانے سے انکار. ہاں یہ بالکل جی کیونکہ چلانے کے لیے تو ہم نے خود یہ بہت کوشش کی ہے. میں اپنے بھائی کو بھی جو ہے شیخ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو بھی میں بڑا ویلکم کرتا ہوں. اور انہوں نے اس وقت جب 2 تاریخ کو جو ہم نے جنوری میں ہڑتال کی تھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے. اب بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے جو بھی ہمارا ساتھ دیا. تو چلانے میں تو ہم سب لوگ تھے، مگر جو ایس او پیز بنائے گئے، جو ہم سے اس وقت طے کیا گیا، جو ہم سے اس وقت کہا گیا، وہ ایس او پیز جب پریکٹیکلی سامنے آئے تو وہ ایس او پیز نہیں تھے جو ہمارے ساتھ طے کیے گئے تھے. تو اصل یہ ڈسپیوٹ ہے. ہم اب یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ ایسا موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، وقت یہ ہے ایسا کہ اس وقت پہ ایسی چیزیں بل بیٹھ کر کرنے کا وقت ہے. اگر پاکستان مشکل جو وقت ایس او میں ہے. پی آپ بیان کر رہے تھے وہ کیا تھے، اور پھر جو ایس او پیز بن کر آئے اور آپ کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کو کہا گیا وہ کیا تھے؟ ہاں ایس او پیز یہ تھا کہ اس وقت جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی اس میں یہ تھا کہ کرایہ کم نہیں کیا جائے گا اور پیسنجر کو ایک سیٹ چھوڑ کر بٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات طے ہوگی. باقی اس کے بعد جب کرایہ کم نہیں کیا جائے گا. جی ہاں اس کے بعد یہ ہوا جب ہماری فائنل میٹنگ ہوئی جس میں ایک سی ایم صاحب کی کمیٹی جو تھی اس کمیٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے. اس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ملک کو ضرورت ہے، اس پہ عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے، مشکل وقت میں ہے تو اس کو کرایہ ہم کم کریں. تو ہم نے کہا جی پھر اس پہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. بشک ہمارا جو ہے ہمیں جو ڈیزل میں جو اس وقت جو ریلیف ملا ہے وہ 8 سے 9% ہے. تو ہم نے آپس میں مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو بغیر اے سی کی گاڑیاں ہیں وہ 15% اور جو اے سی والی گاڑیاں ہیں 20% جو ہے کرایہ کم کریں گے. مگر ساتھ میں یہ طے ہو گیا وہ جو شک جو تھی سواریوں والی جو تھی وہ نہیں ہوگی. تو اس میں اس کے علاوہ یہ طے ہوا کہ اس کے اوپر آپ کو کیوں اعتراض تھا کہ ایک سیٹ چھوڑ کے ایک مسافر کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ میں بتا رہا ہوں نا جی. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں ایک گاڑی جو ہے بغیر ڈیزل کے تو نہیں چل سکتی. سب سے پہلی جو چیز ہے اس کا عملہ، اور جیسے ہی گاڑی ہماری سب سے پہلے ڈیزل ڈلوا کے آئے گی پھر آ کے ہمارے ٹرمینل سے نکلنے سے پہلے ایک پیسنجر کا کرایہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو دے جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہاں سے نکلے گی وہ جو سیٹ چھوڑ کے بیٹھیں گے وہ سیٹ نہ ایک یہ تو علیحدہ چیز ہے. جو ہمارے اخراجات جہاں شروع ہو رہے ہیں جس وجہ سے ہمارا یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم ایک سیٹ چھوڑ کر بٹھاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر 22 پیسنجر بٹھاتے ہیں 44 سیٹوں والی گاڑی میں، اگر 44 اور 22 آپ نے بٹھا دیے، آدھا کرایہ ملا ہمیں اور آدھے میں سے بھی جو 20% ہمارا چلا گیا. ٹھیک ہے. وہ اے سی اور نان اے سی کے چکر میں. ٹھیک ہے جی. اب دوسرے نہیں جو ریلیف عوام کو ملا اس کے بعد آپ خود سوچ لیں کیا گاڑی چلانے والے کی ہمت رہے گی؟ باقی اخراجات اس کے اوپر ہے، جو اس کا عملہ ہے، اس کی سیلریز ہے، اس کے علاوہ جو اپنا ٹیکسز جو اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے میں ہے. آپ خود اس کو دیکھیں کہ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک ریلیف جا سکتا ہے نا جی. اب یہ تو نہیں ہے کہ گاڑی پیٹرول پمپ ہمارے اپنے نہیں ہے، جہاں تو گورنمنٹ پیٹرول ڈلوا دے. ابھی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں چل رہی ہے. نہ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں چل رہی ہے. اور کب تک
साहब, क्योंकि ईद आने वाली है करीब, लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर भी जाना है, तो ये मसला कब तक हल हो सकता है? आपके मुआमलात हुकूमत के साथ कहाँ तक पहुँचे हैं? इसमें मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ छोटी सी, जी, कि ये जो बात की है असमतुल्लाह नियाज़ी साहब ने, बड़ी अच्छी बात की है। देखें, ये पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। 20% इन्होंने डिस्काउंट भी दे दिया, फिर एक बंदा जो ना छोड़ के दूसरा बंदे को बढ़ाने का भी कर लिया। तो अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनके साथ बैठ के मामला को हल करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए, लोग अपने मुख्तलिफ शहरों से आएंगे तो लाहौर में अपना बिजनेस खुलेंगे सारे, जब आपकी फैक्ट्री सारी खुल जानी है अब और तमाम मॉल्स खुल जाने हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इनके साथ बैठ के मामले को हल करें, ताकि ये आज और कल में खत्म करके इसको शुरू किया जाए। ठीक है, इस हवाले से वजीर बराए सरहद और तजारत मियां मोहम्मद इस्लाम इकबाल ने भी बहुत सारी बातें आज वाज़ेह की हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मामलात कहां तक तय पा चुके हैं और कहां तक तय पाने बाकी हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से कबल मैंने लाहौर और पंजाब और पाकिस्तान के स्टैट्स कोरोना के हवाले से आपके साथ शेयर किए हैं। दुनिया भर के स्टैट्स कुछ इस तरह से हैं कि दुनिया में 45 लाख कोरोना के शिकार लोग सामने आ चुके हैं, अमवात 3 लाख से जायद हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर की, कि यहाँ पर क्या सूरत हाल देखने में आएगी। अदालती हुक्म के बाद शॉपिंग मॉल्स और बाजार अब पूरा हफ्ता खुले रहेंगे, लेकिन टाइम्स की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अभी भी है। अब ट्रांसपोर्ट कब खुलेगी, इनकी शराइत मानी जाएंगी, एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जाएगा या नहीं। असमत साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं और इस मीटिंग को खुद ये चेयर कर रहे हैं और तमाम एसओपीज इन्हीं के थ्रू आगे जा रहे हैं। हुकूमत से इन्हीं का जो अभी तबादला ख्याल है इन्हीं से है। असमत साहब, अगर तो कोरोना को हमने रोकना है तो हर इनफरादी शख्स ने, हर इनफरादी इंडस्ट्री ने अपना किरदार अदा करना है। आपकी एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है और आपने भी हुकूमत का साथ देना है और कोरोना की रोकथाम के लिए जो आपकी खिदमात है उनको सरअंजाम देना है। तो एक सीट छोड़कर मुसाफिर बिठाने में क्या ज्यादा नुकसान होगा, ये आप बताइए हमें। जी अच्छा, इस तरह है जी कि ये जो PIA चल रहा है, हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है, इसके फेयर्स आपको पता है क्या हैं जी? एक सीट छोड़कर पता नहीं ये बिठाते भी हैं कि नहीं, मगर जो ये पैसे ले रहे हैं ये रिटर्न टिकट ले रहे हैं। अगर अमेरिका के लिए पहले 1.5 लाख का टिकट था, अब 4.5 लाख है। इसी तरह हर जगह के लिए जहाँ पे 20,000 का था, ठीक है, वहाँ इस वक्त 60,000 का टिकट है जी। वहाँ पर कोई फ्यूल का मसला नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोई SOPs की बात नहीं। फ्यूल का मसला क्या है? आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो आप टिकट के ऊपर पैसे कम करने को तैयार क्यों नहीं है? ये जरा हमें फॉर्मुलेटेड और कैलकुलेटेड तरीके से बता। देखिए, बात ये है कि मैं देखिए जिस तरह मैं भी आपको ये बता रहा था, पहले जो पैसेंजर जो बिठाते हैं हम, जितनी गाड़ी में सीटें होती हैं उस हिसाब से बिठाते हैं हम। अब देखिए, एक छोटी गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी है 12 सीटें, 6 बंदे वो बिठा कर जाएगा और किराया भी आधा लेगा और एक तरफ से इस त्यौहार के दिनों में खाली वापस आएगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि कैसे ये होगा मुमकिन कि जहाँ पर अगर गाड़ी को उसका तमाम अखराजात अदा करने से पहले अगर 5,000 रुपये उसको मिल रहे हैं, 3,000 रुपये में, 2,000 रुपये में कैसे हो जाएगा? जबकि दफ्तर से निकलने से पहले उसके अखराजात शुरू हो जाते, टैक्सेस की सूरत में भी और फ्यूल की सूरत में भी। अब जो असल जो चीज़ थी, यहाँ जिस तरह की अगर अवाम को सहूलतें पहुँचानी है, अवाम को जो है इस वक्त अकोमोडेट करना है, तो उसमें ये तरीक़ाकार था कि या गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी अदा करती, गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करती है ना जी। बैठकर कौन सा ऐसा जगह है, कौन सी ऐसी मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी ऐसी बात है जो बैठकर तय ना हो सके। हाँ, अगर आपका इरादा है उसका कि जी हम ये मामलात को हल करें, तो हल उस वक्त होंगे। अच्छा नियाज़ी साहब, अगर एक तो बहुत बड़ी गाड़ी जिस तरह से है, हम उसको कह लें कोच है और वो 44 सीटों पर मुश्तमिल है, तो उसका क्या हिसाब होगा? पेट्रोल कितना डलता है? मुसाफिर 44 सीटों से अगर 22 आप बिठा लें तो फिर कितना नुकसान होगा? देखिए, 600 रुपये किराया है सरगोदे का जी, ठीक है जी। आप 600 रुपये में से 20% निकाल दें आप, तो ये तकरीबन 480 रुपये रह गए।
ٹھیک۔ اب 480 روپے میں اگر 22 کا یہ بن گیا، آپ کا یہ بنتا ہے تقریباً 20 سواریوں کا جی جی تقریباً ہاں جی 9,000 سم تھنگ جی۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ڈیزل گاڑی نے یوز کرنا ہے وہ کم از کم جو ڈیزل ہے اس کا وہ 15,000 14,000 کا ڈیزل اس کا جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب گاڑی یہ چلی گئی، واپس بھی آ رہی ہے۔ جی واپس جو ہے ان دنوں میں بالکل خالی آنی ہے گاڑی۔ اچھا۔ تہوار کے دنوں میں ایک طرف سے سواری ہوتی ہے کیونکہ لوگ اب بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی طرف جب منتقل ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تو ادھر ان کے واپسی ٹھیک ہے۔ ایک بات تو ناظرین طے ہے کہ جیسے ہی دکانیں کھولنے کا اعلان کیا جاتا ہے تو تمام جو کاروباری حضرات ہیں ان کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاموں کو واپس جائیں، لیکن اگر ٹرانسپورٹرز اپنے کاروبار اپنے کاموں پر واپس نہیں جا رہے ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں کھول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ نقصان ہے، اس وجہ سے وہ حکومتی SOPs کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کھولنے پر آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ندیم قریشی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب کاروبار کھل چکا ہے، صنعتیں رفتہ رفتہ کھل رہی ہیں، شاپنگ مالز کھل گئے ہیں، بڑا چیلنج ٹرانسپورٹ کا ہوگا۔ لاہور شہر واپس آنا ہے ان لوگوں نے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، اس کے لیے ابھی تک کیا فیصلہ ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں ٹرانسپورٹ کھلتے کب نظر آئے گی، یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، میرے بھائی ابھی جو فرما رہے تھے جو ٹرانسپورٹ یونین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جی جی، میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے ان سے بھی اور پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ جو حالات میں جس وقت پوری قوم گزر رہی ہے یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، ہم نارمل پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بینگ اے نیشن ہماری قوم نے کبھی اتنا سخت ٹائم نہیں دیکھا جتنا ہم نے پچھلے 3 ماہ میں یا 2.5 سے 3 ماہ میں دیکھا۔ بالخصوص عام آدمی جس کے پاس وسائل نہیں تھے اس کو کتنا سفر ہونا پڑا۔ مجھے بالکل انہوں نے جو کیلکولیشن دی ہے، میں بطور ایک شہری کے ان کی اس کیلکولیشن کو بالکل اون کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں ان کی اس رائے کا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب پاکستان میں عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا، اس بار کورونا کو سمجھ گئے، انٹرنیشنل ریٹ سمجھ گئے، آئل کے جو کم ہوئے تو 30 to 40% ڈسکاؤنٹ ہوا ریٹس میں۔ اچھا، اب جب ہم خود سارے لوگ تھوڑا یہ پرابلم بیئر نہیں کریں گے، اس بوجھ کو ہم تھوڑا برداشت نہیں کریں گے، ہم سمجھیں گے سب کچھ حکومت نے کر رہا ہے، ہم اس گاڑی کو آگے نہیں چلا سکتے۔ حکومت نے حد الوسع کوشش کی۔ آپ پرائم منسٹر کا اسٹانس دیکھ لیں، پہلے دن سے یہی تھا کہ ہم نے کسی بہت سخت لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا، ہم سخت لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، ہم عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کرنے میں رول پلے کریں گے، اور پھر گریجولی پوری دنیا بھی اس فارمولے کی طرف جانا شروع ہوئی۔ یہ تو اللہ کی بڑی بلیسنگ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs بنائے گئے، جس طرح سے ہمارے ہیلتھ سسٹم نے ورکنگ کی، جس طرح سے ہماری گورنمنٹ نے، اور میں بالخصوص میں سردار عثمان بزدار صاحب کو بڑا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جس طرح سے میکانزم پنجاب میں ڈیولپ کیا، اور ہم آج بھی صورتحال میں کہ ہماری صورتحال کے ڈینجر زون میں نہیں ہے کورونا کے حوالے سے، اب ہم نے نارمل لائف کی طرف واپس جانا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی کھل جائے اور ان کا نقصان بھی نہ ہو؟ درمیانی راستہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں، گورنمنٹ کی ہر چیز پر نظر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ عام آدمی کی گورنمنٹ ہے، جس کی ہر چیز پر نظر ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنا بڑا ریلیف پیکیج نہیں دیا گیا، مطلب اربوں روپیہ لوگوں کو منتقل ہوا، اور الحمدللہ ایک کمپلین کہیں سے نہیں آئی کہ جس میں کوئی گورنمنٹ آفیشل انوالو تھا، اس میں کوئی پولیٹیکل پرسن انوالو تھا، جو فنڈنگ ہوئی ڈائریکٹ ہوئی۔ اسی طرح سے جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے، آپ ودن 2 to 3 days دیکھیں گے گورنمنٹ کی ہر چیز پر نظر ہے، ہم ریویو بھی کر رہے ہیں ساری چیزوں کو، اور ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے قابل قبول ہو۔ ہم نے گاڑی کو چلانا ہے، پہیے کو ورکنگ میں لے کر آنا ہے، پورے ملک نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہو سکتا ہے یہ کورونا پرابلم دنیا کے لیے مسائل کا شکار دنیا کو کیا ہے، ہمیں بھی پرابلم آئی ہے، لیکن بعض اوقات کوئی تکلیف قوموں کو۔ اچھا قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ عصمت صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں۔ عرفان صاحب آپ سے میں نے لاسٹ کمنٹ لینا ہے کہ اب حکومت نے بہت زیادہ ریلیف دیے ہے بالخصوص تاجر برادری کو، اور یہ جو اب کورونا کی سپائک کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے آنے والے جو شاپنگ کرنے کے لیے آنے والا ہے سمجھانا ہے کہ آپ نے بچوں کو نہ لے کے آئے، بلا ضرورت گھر کے کسی دوسرے شخص کو نہ لے کے آئے، جہاں پر ایک شخص شاپنگ کر سکتا ہے وہاں پر 2 یا 3 کی ضرورت نہیں ہے۔ میری تو بالکل 100% اس حساب سے میں متفق ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے تمام فیملیز سے کہ خدا کے لیے صرف ایک آپ کا جو اپنا مین کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں گھر کا فرد،
جو کہ پرچیز کر سکتا ہے ایک فرد کو بھیجے. میکسیمم اس کے ساتھ آپ اپنی کوئی ساتھ اس کی وائف آ جائے کچھ 2 بندوں سے زیادہ بالکل نہیں آنا چاہیے. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے. یہ کوئی دکانداروں کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کوئی اپنا بزنس کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب نے مل کے شامل ہو کے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ادروائز یہ اور بڑھ جائے گا. جب بڑھ جائے گا تو پھر اس کو بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو خدا کے لیے اس چیز کو, ان ایس او پیز کے اوپر ہمارے بزنس کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ ہے وہ اپنا ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں. میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کم سے کم نکلیں, اور اگر آپ نہیں نکلیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کم نکلے تاکہ اس طرح سے رش مارکیٹس میں نہ ہو اور لوگ خراب نہ ہو اور چیزیں تباہی کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے عرفان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ عصمت صاحب کا آخری سٹانس کیا ہوگا اور آپ کو ٹرانسپورٹ بحال ہوتی کون سے دن نظر آئے گی. ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آہستہ آہستہ تمام جو زندگی کی رونقیں ہیں وہ بحال تو ہو رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے شکار بھی زیادہ ہو رہے ہیں. جو ابھی ایک مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹرز کا ہے کہ ٹرانسپورٹ کب کھلے گی, کب نہیں کھلے گی, کون سے ایس او پیز فالو کیے جائیں گے اور ایک شہر سے دوسری شہر آپ کا اور ہمارا جانا کیسے ممکن ہوگا. عصمت صاحب, کیسے ممکن ہوگا اور ابھی تک کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1 دن 2 دن میں آپ کی نیگوسیشن ہو جائیں گی اور عوام کو کب یہ خوشخبری بھی مل جائے گی کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں اس ٹرانسپورٹ کے تھرو؟ جی, میں یہ سوچ رہا تھا آج جو ہے جب یہ درمیان میں بریک تھی کہ پرائم منسٹر صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو معاملات آسانی سے جو ہے جو وقت ہمارا ہے مشکل وقت نکل جائے, مل جل کر نکل جائے. اب ہمارے سی ایم صاحب بھی جو ہے وہ اس پہ شامل ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا. جب انیشیٹو لیا تو کیا اس میں بیٹھ کر ہر چیز کا حل طلب ہے نا, ہر چیز حل ہو سکتی ہے نا, کیوں نہیں کیا گیا, کیوں نہیں کیا گیا. دیکھیں نا, اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہم نے کروا دینا, حکومت ہے وہ تو ٹھیک ہے, حکومت کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں جتنے, یہ عوام نے یہاں بھیجے ہوتے ہیں اور عوام یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ وہاں جا کر ہمارے لیے جو مشکلات پہلے تھیں ان مشکلات میں کمی آئے, ان میں مشکلات میں ہمارے لیے کوئی اچھے راستے نکالے جائیں. کیونکہ انہوں نے اور ہم نے پھر ایک جگہ مل کر بیٹھنا ہوتا ہے. تو اگر کہیں پر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ زیادہ ٹف کنڈیشنز جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں, ٹول ٹیکس میں اور ٹیکسز میں, اس کے علاوہ آپ ٹکٹس کے معاملات میں بہت زیادہ حکومت سے مانگ رہے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیں 2 مہینے سے ہم لوگ کھڑے ہیں. 2 مہینے میں کیا ہم لوگوں نے سفر نہیں کیا, ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا, ایک دفعہ بھی ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں لیا. جب بھی ہوا, جتنے بھی حکومت نے جس جن کو انسینٹیو دیے تمام جو تھے, کبھی بھی ہم نے اس میں شور نہیں مچایا کہ جی ہمیں کیوں نہیں کیا. اچھا, ہم نے اپنے لیکن عصمت صاحب اب یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ جب سے ٹرانسپورٹیشن بند ہے تب سے 25 روپے سے لے کر 30 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بھی آئی ہے. یہ بھی حقیقت آپ کو تسلیم کرنی ہے. جی بالکل میں کر رہا ہوں, اور اس میں آپ دیکھیں نا, صرف یہ پیٹرول کم جو ہوا ہے یہ ہمارے لیے کم ہوا ہے کہ ہم جو ہے جو ہمارے اخراجات تھے یہ بھی دیکھیں نا, یہ جب سے 2018 میں جو ہم کرایہ وصول کر رہے تھے آج 127 روپے کا تھا. ہم نے جب بھی کوئی بھی ایسا معاملہ آیا حکومت کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ کیا, کبھی بھی ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم کرایہ بڑھائیں. یعنی کہ آپ کی طرف سے نہ ہے, آپ نے جو ایس او پیز ابھی تک حکومت کی جانب سے دیے گئے ہیں اس کے اوپر نہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایس او پیز بنے ہیں وہ اگر عوام کے لیے بنے ہیں نا جی, ہماری اپنے جو سٹاف ہے وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہر ٹرمینل پہ ہے, ہر جگہ پہ ہے. کیا ہمیں ان کی جانیں عزیز نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم ہر طرح کے چاہتے ہیں, ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, گلوز کا بھی کر رہے ہیں, ماسک کا بھی کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں. عصمت صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, تمام دیگر جو کاروبار ہیں وہ کھلے ہیں لیکن ابھی تک ٹرانسپورٹرز کا معاملہ وہیں کا وہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تب تک کے لیے آپ گھروں میں رہیں, محفوظ رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.